हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को दावत हक़ की तबलीग की तो मुशरिकीन मक्का आपकी जान के दुश्मन बन गए और आपको तरह तरह की अज़ियतें देना शुरू कर दीं। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की एक जमात को हबशा की जानिब हिजरत करने का हुक्म दिया ताकि वो मुशरिकीन मक्का के मज़ालिम से बच सकें और तबलीग इस्लाम का काम बखूबी अंजाम दे सकें। हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हिजरत हबशा की जानिब हिजरत करने का इरादा किया। एक सरदार इब्ने दगना को आपकी हिजरत का पता चला तो उसने सरदार कुरैश से कहा कि अबू बकर ऐसा शख्स नहीं जो अपने वतन से चला जाए या उसे वतन से निकल जाने पर मजबूर किया जाए। वो लोगों से सुलह रहमी करता है और लोगों की मुश्किलात को दूर करता है। इब्ने दगना ने कुरैश के सरदारों को ज़मानत दी और हज़रत अबू बकर को हिजरत हबशा की जानिब से रोका। सहाबा इकराम की हिजरत के वक्त हज़रत अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से कई मरतबा हिजरत की इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते कि जल्दी मत करो, मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हारा कोई नेक साथी बना दे। जिस वक्त सहाबा इकराम की एक कसीर जमात मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गई और मक्का मुकरमा में सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और हज़रत अली समेत चंद साहिब हैसियत मुसलमान रह गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक रात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बिस्तर पर लिटाया और ख़ुद हज़रत अबू बकर के घर पहुँच गए। इत्तफ़ाक़ से उस रात कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को शहीद करने के लिए आपके घर पहुँच चुके थे, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को ना देख सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने से निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के घर पहुंचकर हज़रत सैयदना अबू बकर से फ़रमाया कि ए अबू बकर, मुझे मेरे रब ने हिजरत का हुक्म दिया और मेरे इस सफ़र में तुम मेरे रफ़ीक हो। हज़रत अबू बकर ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ुबानी ये अल्फाज सुने कि तुम मेरे रफ़ीक हो तो आपकी आंखों में आंसू भर आए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आपकी ये कैफियत देखते हुए फ़रमाया, अबू बकर, तुम हौज़े कौसर पर मेरे साथी हो और गार में भी मेरे साथी हो। हज़रत सैयदना अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक पहले से अपनी दो ऊँटनियों को तैयार किया था जिन्हें आपने पिछले 4 माह से सिर्फ इसीलिए पाला कि किसी भी वक्त हिजरत के हुक्म होगा तो उस सफ़र में मुश्किल दरपेश ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब रात के वक्त हिजरत के लिए हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर ने दोनों ऊँटनियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को पेश कर दी कि जिस पर चाहें सफ़र करें। आपने एक ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए फ़रमाया, अबू बकर, ऐसे नहीं, तुम मुझसे ऊँटनी की कीमत लो। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, नहीं, तुम मुझसे वो कीमत ले लो जिस कीमत में तुमने ये ख़रीदी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी की कीमत अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की इतला हज़रत अबू बकर और उनके अहले खाना के अलावा सिर्फ हज़रत अली उल मुर्तज़ा को थी, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का की इमानतें वापस करने के लिए अपने बिस्तर पर लिटाया था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बकर ने अपनी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ दरहम दिए और कहा कि वो इससे गोश्त पकाएं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए खाना तैयार हो सके। उसी वक्त हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गोश्त पका ही रही थी। उस वक्त अबू जहल और दीगर मुशरिकीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की तलाश में हज़रत अबू बकर के घर आए। उन्होंने दस्तक दी, अंदर से हज़रत अस्मा निकलीं। अबू जहल ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर के बारे में। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता।
اس کے بعد اس بدبخت نے آپ کے چہرے پر اتنا زور کا تھپڑ مارا جس سے کان کی بالی گر گئی اور کان کے نچلے حصے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اسی سب میں آپ مکہ مکرمہ کو الوداع ہی کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو الوداع اس طریقے سے کہا: مجھے اور اللہ کو تو بہت محبوب ہے، مگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز یہاں سے نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر مکہ شہر سے باہر نکلے اور جنوب کی سمت روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے غلام، جس کا تعلق بنو ویل سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے راستہ بتانے کے لیے اجرت پر رکھا تھا اور اس کے حوالے دونوں اونٹنیاں کی تھی اور دیگر سامان بھی کیا تھا، اور کہا تھا وہ 3 روز بعد غار سور میں ملے جو مدینہ منورہ کے راستے میں واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے سفر کا پہلا پڑاؤ غار سور میں ہی ہوا۔ غار سور تک کا سفر نہایت ہی دشوار تھا اور کئی مقامات پر حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانباز ہونے کا ثبوت ادا کیا، اور کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سفر کیا۔ غار سور کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا گزر قبیلہ خزاعہ کی ایک نیک سیرت عورت ام معبد کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کوئی کھجوریں یا گوشت یا دودھ ہے تو انہیں بیچ دیں۔ اس عورت نے عرض کیا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں سوائے ایک کمزور بکری کے، اور وہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ لگایا اور دودھ نکالنا شروع کیا۔ بکری کے دودھ سے برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے بکری کا دودھ نکالا اور برتن بھر کر اس عورت کو بھی دیا۔ جب ابو معبد گھر واپس آیا جو اس کا شوہر تھا، تو اس عورت نے سارا ماجرا بیان کیا کہ کس طرح 2 نیک فرشتے صفت انسان آئے تھے اور اس کمزور بکری کا دودھ نکالا اور خود بھی پیا اور مجھے بھی دیا۔ ابو معبد نے جب یہ حلیہ سنا تو کہا: اللہ کی قسم، یہ تو وہی ہیں جن کا تذکرہ مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دودھ پینے کے بعد ہم نے وہاں سے کوچ کیا۔ راستے میں ہمیں سراقہ بن حشم ملا۔ اس وقت قریش کے سرداروں نے کہا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس وقت سراقہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑا۔ سراقہ بن حشم اس وقت کچھ دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک شخص نے آ کر کہا: ابھی کچھ دیر پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر دونوں فلاں جگہ سے گزرے ہیں۔ پھر اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے اچانک چھلانگ لگائی اور گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے دل میں ایسا رعب ڈالا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ وہ مجھے کچھ ایسی باتیں تحریر کر دیں جو میرے اور ان کے درمیان نشانی ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے تحریر کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے میں آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار سور میں 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ جس وقت دونوں غار سور میں پہنچے، حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ انہیں پہلے غار میں جانے دیں تاکہ وہ غار کا جائزہ لے لیں کہ اندر کوئی زہریلا جانور یا کوئی اذیت والی چیز موجود تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر اندر داخل ہوئے اور غار میں موجود تمام سوراخوں کو اپنے تہبند پھاڑ کر بند کر دیا، اور صرف 2 سوراخ باقی بچ گئے جن پر آپ نے اپنے پاؤں رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے
اور غار میں آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ دیا۔ جن سوراخوں پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک سوراخ میں سانپ تھا جس نے آپ کے پاؤں پر بہت زور کا ڈنگ مارا۔ درد کی شدت سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئیں۔ درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے رہے اور آنسو بہہ بہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر پڑے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول لی اور حضرت ابو بکر سے معاملہ دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر نے سارا معاملہ بتایا۔ پھر آپ نے اپنا لعاب دہن زہر والی جگہ پر لگایا، جس سے زہر کا اثر جاتا رہا اور حضرت ابو بکر کی تکلیف ختم ہو گئی۔ غار سور کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت ابو بکر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنا شروع کرتے اور کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، کیا معاملہ ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں کبھی آپ کے پیچھے جاتا ہوں، کبھی آپ کے آگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ پھر جب دونوں حضرات غار میں داخل ہوئے تو اللہ عز و جل کے حکم سے غار کے باہر ایک درخت اگ پڑا اور غار کے منہ پر دو کبوتروں نے انڈے دے دیے اور ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا لیا۔ مشرکین مکہ کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار کے دہانے پر پہنچ گیا، مگر جب انہوں نے غار کے دہانے پر کبوتروں کے انڈے دیکھے اور مکڑی کا جالا دیکھا تو یہ سوچ کر واپس لوٹ گئے کہ غار میں کوئی موجود نہیں۔ غار سور میں قیام کے دوران حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابو بکر سامان خوراک لے کر آتے رہے اور مکہ کے حالات بھی آپ کو بتاتے رہے۔ تیسرے دن حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ بن فہیم تیسرے دن حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر دو اونٹ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں پر مدینہ منورہ کی جانب سفر کا آغاز شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قبا میں پہنچ گئے۔ قبا کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا پرجوش استقبال کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قبا میں اس قافلے میں شمولیت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جہاں آپ کی امامت میں تقریباً 100 لوگوں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ مشہور ہوا۔ مسجد جمعہ کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یہ وہی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ قبا میں کچھ دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوا۔ جس وقت یہ قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سب سے آگے تھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی اونٹنی تھی، پھر دیگر اصحاب جو قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں شامل تھے۔ قافلے کا استقبال بنو نجار نے کیا اور ان کی بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیوں بھرے گیت گائے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ انصار کے تقریباً 500 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قافلے کا استقبال کیا۔ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی تھیں اور ایک دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور دیگر اصحابہ کرام پر مشتمل قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو یہ قافلہ انصار کے ہر گھر کے آگے سے گزرا۔ ہر انصاری کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ اس کے گھر قیام پذیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی جس کے گھر کے آگے بیٹھے گی میں وہیں قیام فرماؤں گا۔ چنانچہ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے جا کر بیٹھ گئی
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قافلہ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور آپ کی ہجرت کے بعد اسلامی سن ہجری کا آغاز شروع ہوا۔